अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगरचे हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का जो अमल है हर कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई इसको सराह रहा है, लेकिन इन डायलॉग्स को लेकर अगर एक कदम कोई आगे बढ़ता है तो दो कदम पीछे भी चले जाते हैं। सब जानते थे, लेकिन फिर भी पहला राउंड तो लगता ऐसे है जैसे जान पहचान में गुजर गया हो। अब दूसरे राउंड से उम्मीदें लगाई थी कि मुज़ाकरात की ट्रेन पटरी पर चढ़ जाएगी, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और अब अगला राउंड कल नहीं, परसों भी नहीं, बल्कि लगता है कि अदालती तारीख की तरह अगले हफ्ते किसी मुकर्रर तारीख के बगैर ही होगा। मुज़ाकरात को जितना हम सब देख रहे हैं उसकी लंबी लंबी तारीख़ों से तो कुछ और ही अंदाज़ा हो रहा है। तवक्को थी कि 10 दिन के वक्फे के बाद जब 2 जनवरी को हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ आपस में बैठेंगी, मिलेंगी, तो चार्टर ऑफ डिमांड का तबादला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहरीके इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रखने से पहले एक बार फिर मुशावरत के लिए वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, जबकि ये तय था कि 2 जनवरी को जो मुलाकात होनी है उसमें जो तहरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो चाहते हैं कि इमरान खान से पहले मिले। इस पर भी हुक्मरान इत्तेहाद ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। हुकूमती अहदेदारों का ये मानना है कि जब पीटीआई तहरीरी डिमांड रखेगी तो हम भी तहरीरी जवाब देंगे कि जवाब में क्या हो सकता है और क्या नहीं। जैसे पीटीआई को हर कदम पर इमरान खान की अप्रूवल चाहिए, तो जाहिर है वैसे ही नवाज शरीफ साहब की भी मंजूरी चाहिए होगी। यानी अगली मीटिंग में अगर तहरीरी मुतालबात आ भी गए तो इन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत जाहिर है हुकूमत भी चाहेगी कि उन्हें नवाज शरीफ साहब के पास ले जाया जाए। यानी वक्फे पे वक्फा, और ये सिलसिला लगता है कि ऐसे चलेगा भी। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई हुकूमत और पीटीआई जो है वो कौन है जो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। हुकूमत तो बैठी है, देर हो रही है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से देर हो रही है या वो टाइम गेन कर रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि मुज़ाकरात के नाम पर दोनों तरफ से ही शायद सियासत हो रही है। एक तासुर ये भी है कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ही 6 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला आता है, सज़ा होती है नहीं होती है। तहरीक इंसाफ इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उसको भी डाउट्स हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरान खान को इस पर सज़ा ज़रूर होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन अगर संजीदा होते तो ये मुज़ाकरात पार्लियामेंट के फ्लोर पर होते। इन एतराज़ात और शकूक व शुबहात के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल को लेकर पुरुम्मीद नज़र आता है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का ये मानना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर खुले स्टेडियम में होगा, जहाँ जो है फ़ैसले होंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ यहाँ तक पुरुम्मीद हैं कि वक्त आने पर आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर बैठ सकते हैं। क्या कहा मुज़ाकरात के बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, वो भी सुनिए। इस वक्त मिसाक की ज़रूरत तो है। वो आपको चैलेंजेस हैं मुल्क को, जो हमारी इकॉनमी है, जो मुल्क में एक गैर यकीनी की कैफियत है, इसके लिए ज़रूरी है कि जमातें जो हैं पोलिटिकल पार्टीज मिल के बैठें। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और उसके लिए लेकिन इस वक्त जो कमेटीज बैठी हुई हैं उनका माहौल बेहतर है। ज़ाहिर है अगर ऐसे होता है तो ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वाकई ऐसे हो भी सकता है? क्योंकि सियासी मुखालिफों से मेल मुलाकात इमरान खान का तो मिजाज कभी रहा ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि हुक्मरान इत्तेहाद में सब लोगों को मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल से उम्मीदें हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हुकूमत को ये कह चुके हैं कि पीटीआई और इमरान खान से होशियार रहें, कहीं इस्तेमाल ना हो जाइएगा। नाज़रीन, पिछले कुछ हफ्तों से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को मुज़ाकराती अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ख़दशात हैं? पस पर्दा मुज़ाकरात की क्या कहानी है? मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की तरफ से शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपका। नवीद कमर साहब, 2 जनवरी को जब डेट डिसाइड हुई थी कि अगली बैठक 2 जनवरी को होगी, तब हुकूमत की तरफ से डिमांड थी कि तहरीक इंसाफ जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड है वो तहरीरी शक्ल में लेकर आए। तो तहरीरी शक्ल में कल फिर उन्होंने पेश नहीं किया। अब फिर क्या एक दफ़ा वो आप लोगों ने ऐसी मुज़ाकरात में क्या बात की है, क्या बातचीत हुई है
کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر سے ہم مشاورت چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ مل چکے ہیں انہی ڈائیلاگس کے دوران. اب ایسا آپ لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مل لیں ایک دفعہ پھر خان صاحب سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اتنی نیگیٹو بھی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ آپ باتیں بتا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے یا اس کا نمائندہ جب آتا ہے تو وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے آتا ہے، اور اگر وہ نمائندہ سمجھتا ہے کہ مجھے مزید مشاورت کی ضرورت ہے تو وہ وقت ضرور دینا چاہیے. دیکھیں، ملک کے مسائل حل کرنے کی بات ہے، وہ 2 دن میں یا 4 دن میں نہیں ہوتے. یا یہ بات جو ابھی آپ نے شاہد کے حوالے سے کہی، میرے دوست ہیں، لیکن یہ مذاق خیز بات ہے نا کہ اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں یا ایون اسمبلی فلور پر. دنیا میں جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹیم ہوتی ہے جو کہ پبلک آئے سے دور ہٹ کے پھر نیگوشیٹ کرتی کہ کیا آپ دے سکتے ہیں، کیا ہم دے سکتے ہیں، واٹ از اچیویبل. تو یہ تو نان سیریس بات ہوئی نا، یا سیاست کرنی ہوئی کہ جی میں سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور میری سیاست آگے بڑھے. یہ ملک کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھنا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بات ساری یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی ٹیم کو اور فردر مشاورت کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے نقطے ہوں جو کہ ان کا خیال ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہوئے جو کل ان کی یا اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ وقت ضرور لیں. یہ جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ پبلک اس میں زیادہ آتی ہیں. وہ اس میں میٹنگ کے اندر جب ہم اکراس دا بورڈ وہ بیٹھتے ہیں اکراس ایچ ادر، تو اس میں یہ پریشر نہیں ہوتا. اگر یہ پریشر ہو تو کچھ بھی نہیں اچیو ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر آ کر میڈیا کو بتاتے ہیں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ڈائیلاگز کے اندر. میں سینٹنس کمپلیٹ کروں گی اگر آپ کو اتنا. دیکھیں، یہاں جو کچھ بھی اچیو ہوگا وہ انکریمنٹلی ہوگا. وہ ایسے نہیں ہے کہ آل اور نتھنگ گیم نہیں ہے کہ آج سب کالا ہے اور کل سارا سفید ہو جائے گا. چیزیں آہستہ آہستہ بڑھیں گی. کچھ آج کنسیشنز ہوں گے، دونوں سائڈوں کو کنسیشن، کچھ کل ہوں گے، کیونکہ سٹیکس بہت زیادہ ہیں، ملک کے لیے زیادہ ہیں. تو ہمیں سب کو اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلی دل کے ساتھ بیٹھنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں اچیو ہو سکتا ہے. نوید قمر صاحب، اس کا مطلب جو ہے 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ صرف باہر میڈیا کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم حکومت پہ فل پریشر رکھے ہوئے ہیں کہ 31 جنوری تک جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے، نہیں تو ہم سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں آپ لوگ مذاکرات کے لیے تو اس ٹیبل پر کوئی پریشر نہیں ہوتا تحریک انصاف کی طرف سے آپ لوگوں پر کہ 31 تک کرنا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ اب تو وہ لوگ خود سے ٹائم گین کر رہے ہیں. پریشر ہو بھی نہیں سکتا نا. دیکھیں بیوی، سیدھی بات ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو، ظاہر ہے کچھ لوگ آج ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ اور کے اس کے ٹائم کے بعد. تو کیا کہیں گے کہ 31 جنوری کے بعد اگر 1 فروری کو کسی کو رہا کرنا ہوا تو ان کو نہیں چاہیے، وہ پڑے رہیں جیل میں. یہ نہیں ہوتا نا. یہ چیزیں ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے اور ساری چیزوں کے اپنی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو ریزالو کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ سارا مسئلہ ایک ہی دن میں حل ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. تو کیا یہ پریکٹیکل ہے، یہ امپلیمنٹیشن حکومت کے لیے یہ مطالبہ ماننا پریکٹیکل ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف اپنے عمران خان کی رہائی اور ان کے جو سیاسی قیدی ہیں اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کتنا پریکٹیکل ہے ان لوگوں کا مطالبہ اور حکومت کے لیے اس پر عمل درآمد کرنا؟ وہ تحریری لے بھی آتے ہیں تو آنے تو دیں بیوی، پہلے سے آپ ان کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے موڈ میں لگتی ہیں. نہیں، مطالبہ آئیں گے، رائٹنگ میں آئیں گے، اس کے بعد حکومت ظاہر دیکھے گی کہ کون سے جو ہیں وہ اس میں پیچیدگیاں ہیں، قانونی پیچیدگیاں ہیں، کون سی ہیں جس میں نہیں ہے یا کم ہیں، یا وہ سمپلی ایک پوزیشن لینے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی صبر تحمل کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشن بھی رکھنا غلط ہوگا کہ پہلے دن عمران کو نہ چھوڑا تو دوسرے دن تو پھر مذاکرات ناکام، پھر ہم ایجکشن. نہیں، اس موڈ سے ہم نہیں بیٹھے، نہ پی ٹی آئی بیٹھی ہے. سو پلیز وہ پریشر ان کے اوپر نہ ڈالیں آپ لوگ اپنا. یہ وہ خود آگے باہر ڈیڈ لائن دیتے ہیں سر، وہ خود آگے باہر ڈیڈ لائن دیتے ہیں، ہم لوگ نہیں دیتے. نہیں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہ کمرے کے اندر نہیں ہے.
صحیح. تو ان مطالبات میں کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مطالبہ تحریک انصاف نے 9 مئی کے حوالے سے تو اب سارے ظاہر ہے اب کیسز کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں کی ظاہر سزائیں بھی کل معاف ہو گئیں, تو حکومت کا جو ایک تھا 9 مئی کو لے کر ایک سٹانس تھا, کیا حکومت کو ابھی بھی کوئی مسٹرسٹ, ڈسٹرسٹ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں, کیونکہ حکومت نے شروع سے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہمیشہ رہی ہے وہ بااختیار رہی نہیں ہے, ان پہ ٹرسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, عمران خان یو ٹرن لینے کا دیا ہے. تو میرا سوال یہ کہ کیا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ حکومتی کمیٹی میں کہیں ہے ابھی بھی؟ پہلی چیز سر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی میں کہوں گا کہ کمیٹیوں کے درمیان نہیں ہے, لیکن یہ باہر کے ایٹماسفیئر میں ضرور ہے. دیکھیں اتنا دور رہی ہیں دونوں پارٹیاں ایک ہی اسمبلی میں ہونے کے باوجود کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو انیویٹیبل ہے نا, یہ تو ریئلسٹک ہے کہ ہم سوچیں کہ پہلے دن سے سارا ٹرسٹ بن جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس پازیٹیو طریقے سے دونوں سائڈس موو کر رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا اگر دونوں سائڈوں کو جو ہے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. ظاہر ہے کہ کنسیشنز دینے ہیں, میکسیملسٹ پوزیشن جو ہے وہ دونوں سائڈیں نہیں لے سکتی, اس لیے ہم کو ٹائم دینا چاہیے کہ دونوں سائڈز جو ہیں قریب آنے میں ان کو مشکلات کم ہوں. حکومت کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں تحریک انصاف سے؟ حکومت کی ایکسپیکٹیشن اس وقت تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے وہ رائٹنگ میں دیں گے, اگلی میٹنگ میں دیں گے, اس کے بعد اس پہ حکومت اپنا رسپانس دے گی. اچھا, اگر نیکسٹ میٹنگ میں جو ابھی تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ کس ڈیٹ کو ہونی ہے وہ تحریری مطالبات لے آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوگا, جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں مشاورت کا موقع دیں, پھر آپ لوگوں کو نواز شریف صاحب سے بھی ٹائم چاہیے ہوگا, اور کیا پھر زرداری صاحب سے بھی مشاورت کے لیے آپ لوگ ٹائم لیں گے؟ نواز شریف صاحب پارٹی, کیونکہ ادھر ایک پارٹی نہیں کئی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہر ایک اپنی اپنی پارٹی کا ویو پوائنٹ تو لے کے آئے گا نا واپس. کوئی اگر کسی مطالبے پہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو پھر ایک اور مسئلہ, پھر سب ان پارٹیوں کے سربراہان کا کنسنسس ہونا بھی بہت ضروری ہے, ظاہر ہے. پارٹیاں جب بیٹھتی ہیں تو سربراہان کو کانفیڈنس پہ دے کے ان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ان کو پھر ہر وقت کانفیڈنس میں ضرور رکھتی ہیں. کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف ایٹ لیسٹ آپ لوگ اگر ان کے مطالبات مان بھی لیتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کیا یہ شیورٹی چاہیے کہ اگر عمران خان باہر آ بھی جاتے ہیں تو وہ پھر سے دوبارہ وہ احتجاج, دھرنے اور حکومت کے خلاف تحریک, وہ ماحول شروع نہیں ہونا چاہیے؟ یہ شیورٹی کس حد تک آپ لوگوں کو چاہیے کہ سسٹم فی الحال چلتا رہے؟ آپ ریئمپٹ کر رہی ہیں کہ ٹاکس جو ہیں وہ ادھر نہ ہوں, اندر کمرے میں نہ ہوں, وہ باہر سڑکوں پہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نہ ہوں, وہ اندر کمروں میں ہوں. تو پلیز گیو اٹ اے چانس, تھوڑا سا جیسے میں نے کہا صبر و تحمل کریں. یہ ساری باتیں کون کس سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ادھر آنے دیں نا, بجائے اس کے کہ ہم پھر تقریروں میں اور روڈوں پہ ایک دوسرے کو جواب. نوید قمر صاحب, یہ بھی تاثر درست ہے کہ سب کچھ جو بیٹھک ہو رہی ہے, بات چیت شروع بھی ہوئی ہے, اس میں 100% اسٹیبلشمنٹ کی آمادگی اس میں ہے, ان کی رضامندی شامل ہے؟ بھئی ہو نہ ہو وہ تو حکومت جانے گی, لیکن ہمیں یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ویو پوائنٹ یا فوج کے اپنے ویو پوائنٹس ہیں اور جو کہ شاید کانٹرڈکٹ کریں, تو پھر حکومت کا کام ہے نا ان کو کنونس کرنا کہ جی یہ ضروری ہے ملک کی. صحیح. اچھا, تحریک انصاف میں یہ بہت زیادہ ایک خوشی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ایک آپ امید کی کرن کہہ دیں یا آپ پازیٹیوٹی ان کی کہہ دیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا بھی جو ہے نا وہ ہنسنے کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے 2-2.5 سال کی مار کے بعد. یہ حامد رضا صاحب نے اسپیشلی یہ ٹویٹ بھی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو تحریک انصاف کہہ رہی کہ ان کو آفرز بھی ہیں کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیں, تو ان کی جو خوشی ہے کیا کوئی یقین دہانی ہے؟ کہیں ہمارے سامنے نہیں آئی نا, اس پہ کوئی ڈسکشن ہوا ہے, یہ ساری اسپیکولیشن ہے جو کہ باہر ہو رہی ہے. اگر وہ اس سے خوش ہو رہے ہیں تو خوش ہونے دیں, آپ کیا اعتراض؟ تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں سر کہ کہیں آپ لوگوں نے کوئی امید کی؟ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں. اچھا, مذاکراتی کمیٹی میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب آتے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سیاسی غیر یقینی کے ساتھ جڑی معاشی غیر یقینی کا سب کو یقین ہے، پھر بھی حکومت آئندہ 5 سال میں پاکستان کو ترقی کی ہواؤں میں اڑتا دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اڑان پاکستان کے نام سے ایک ایسا منصوبہ لایا گیا ہے جس کی اگر اشاریے دیکھیں تو ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں مہنگی بجلی سے ملک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اڑان پاکستان پروگرام کے اشاریے دیکھیں تو ہرگز ایسا نہیں لگتا کہ یہاں کروڑوں ڈالرز کی آئی ٹی انڈسٹری ہونے کے باوجود انٹرنیٹ بند رکھا جاتا ہے. حکومت کی اس اڑان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے 40% آبادی میں اس سال بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سنتا جا اور شرماتا جا. اب یہاں حکومت سنا رہی ہے اور ماہرین معاشیات شرماتے جا رہے ہیں. حکومت نے اڑان پاکستان کے تحت جو اہداف مقرر کیے ہیں ان میں سب سے پہلے برآمدات کو اگلے 5 سال میں 60 ارب ڈالرز تک پہنچانا ہے، اور پاکستان کی موجودہ ایکسپورٹ کا حجم 30 ارب ڈالر سالانہ کے لگ بھگ ہے. اسی طرح جی ڈی پی یعنی ڈومیسٹک پروڈکٹ کی شرح نمو کو اگلے 5 سال میں 6%، جبکہ 2035 تک مجموعی قومی پیداوار کا سائز $1 ٹریلین تک لے جانے کا ٹارگٹ رکھا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی معیشت اس مالی سال میں بڑی مشکل سے 1% تک شرح نمو حاصل کر سکی ہے، جس کا مطلب ملک میں سرمایہ کاری میں ظاہر ہے کمی ہے اور پروڈکشن کا نہ ہونا ہے. تو سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت کیسے ایکسپورٹس کے اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرے گی. اڑان پاکستان پروگرام کا جو تیسرا ٹارگٹ ہے وہ ہے ای پاکستان کے شعبے میں آئندہ 5 سالوں میں آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فری لانسنگ کو 5 ارب ڈالر تک لے جانے کا ٹارگٹ بنایا گیا ہے. جبکہ صورتحال تو دیکھیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان میں انٹرنیٹ چلنے کی بجائے رینگ کے چل رہا ہے، جس سے آئی ٹی سیکٹرز اور فری لانسر کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان حالات میں حکومت ڈیجیٹل انقلاب کے اس ٹارگٹ کو کیسے اچیو کرے گی. اڑان پاکستان پروگرام کے تحت غربت کی شرح میں 13% تک کمی لانے کا یہ بھی حکومت نے ٹارگٹ رکھا ہے، جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں مزید 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہو گئے ہیں. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیسے حکومت اس ٹارگٹ کو اچیو کرے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ماننا ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام کے 2-3 سال کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ پروگرام واقعی پاکستانی معیشت کو اتنی اڑان دے سکے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر چلتے جائیں گے. اسی پر میں بات کروں گی ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا سے، جن کا ماننا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں ان کو اچیو کرنا مشکل ہے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، خواب بڑے بڑے، ٹارگٹس بڑے بڑے، اگلے 5 سالوں تک کے لیے حکومت کا منصوبہ اڑان پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو منصوبہ ہے پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں دنیا کے بڑے ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان یہ ہوگا جتنا حکومت بتا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ آپ نے جو سمری پیش کی ہے وہ نہایت مناسب سمری تھی، اور اس میں ایک اسیسمنٹ جو آپ نے پیش کیا ہے وہ بہت مناسب تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کا جو جسے کہتے ہیں جی ڈی پی یعنی کہ ہماری اکانومی کی سائز جو ہے وہ پچھلے سال 400 ارب ڈالر تھی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ 19 تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ اگلے کوئی 11 سال میں کوشش یہ ہوگی کہ اس کو 2.5 گنا کر کے 1000 ارب ڈالر تک لے جائے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ شرح نمو سالانہ 9%. یہ سوچ کے ہی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو پلانرز اور جو منسٹرز وغیرہ ہیں وہ واقعی اپنے خیالات میں اڑان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اڑ رہے ہیں without any recognition of the prevailing reality. دوسری طرف بہت سے آپ نے ٹارگٹس کا ذکر کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ملک جو دیوالیے سے نکل کر تقریباً کچھ حد تک نکلا ہے، حالانکہ پچھلے 2 ہفتے سے
ریزروز میں پھر سے کمی آنا شروع ہو گئی ہے، اور مارچ میں IMF کا ایک کمپریہنسو ریویو ہونے والا ہے، اور اس کے سامنے تو لگ رہا ہے کہ کافی ایسے کنڈیشنالٹیز ہیں اور ٹارگٹس ہیں جو ہم میٹ نہیں کر پائیں گے، جس میں نمایاں ذکر تو FBR کے ریونیوز کا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ IMF پروگرام کے اس میں ہیں تو اگلے 3 سال تک تو یہ چلے گا، تو کیسے آپ اس ماحول میں جہاں سٹیبلائزیشن پہ کمپلیٹلی رجحان ہونا پڑے گا، آپ اپنے شرح نمو کو اتنی تیزی سے بڑھا پائیں گے؟ اور وہی نا کہ 3 سال تو آپ کو IMF کے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے، جو IMF کے آپ نے پیسے بھی دینے ہیں، پھر FBR کا ہے، پھر آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، آپ نے قرضے دینے ہیں، یہ 3 سال تو آپ کے اس میں گزر جائیں گے، تو باقی 7 سالوں میں 9% کچھ زیادہ ہی اڑان بھرنا شروع ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ اڑان پاکستان جو ہے پروگرام، یہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہے، اور فوکس ٹارگٹس کے بجائے ریفارمز پہ ہونا چاہیے تھا، اور ایک واضح طور پر ذکر ہونا چاہیے تھا کہ ہم خرچے کس طرح کم کریں گے، ہم کس طرح ریونیوز بڑھائیں گے، ایکسپورٹس کو کس طرح انسینٹیوز دیں گے، ایگریکلچر کی پرائسنگ پالیسی کیا رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیا لائیں گے۔ ریفارمز پہ ایمفیسس ہوتا، جسے کہتے تھے شہباز شریف چارٹر آف دی اکانومی، وہ بہت بہتر ہوتا، اور وہ IMF کے پروگرام کے چھتری میں بھی چل سکتا تھا۔ یہ جو اڑان پاکستان پروگرام اس غیر ممکن سا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف IMF، اور IMF سے ہم اس وقت نکل بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کے ریزروز $11 ارب تک پہنچ رہے ہیں گر کے، اور آپ کو کم از کم اگر سیف رہنا ہے تو 17 سے 20 ارب ڈالر کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس اور ایسی سچویشن میں اب جب وہاں پر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں بھی ظاہر حکومت بدلنے جا رہی ہے، اور IMF پر آپ کو پتہ ہے کتنا انفلوئنس ہے، تو اس کو بھی دیکھے بغیر لگتا ہے آپ نے اتنے زیادہ ٹارگٹ جو ہیں وہ رکھ رہی ہیں۔ آپ ڈیجیٹل انقلاب چاہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک میں انٹرنیٹ چل نہیں رہا، وہ تو بالکل کچھوے کی طرح جو ہے وہ رینگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں چائنا، UAE، یہاں پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ آپ دیکھیں وہاں پر کس سپیڈ سے کام کرتا ہے، تو آپ تو کیسے یہ اتنی بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سے فرمایا ہے آغاز میں ہی، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ IMF پروگرام میں سختی کی گنجائش 2 وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت سے جو ٹارگٹس ہیں وہ آپ نہیں میٹ کر پا رہے ہیں۔ آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دیا FBR ریونیوز کا، پھر پروونشل ریونیوز، پروونشل کیش سرپلس، پرائیویٹائزیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ہوگا یہ خدا نخواستہ کہ مارچ کے ریویو میں کے بعد IMF کہے گی یہ سارے ٹارگٹس میٹ کرنے کے لیے اقدامات لیں، اور جب تک آپ نہیں لیتے ہیں پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کھل کے تھوڑی سی ایک بات کروں جی پلیز۔ کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار بہت کم رہی ہے پہلے تقریباً 6 مہینے پاکستان میں اس سال کے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ IMF یہ کہے کہ آپ اپنے بڑے کریڈیٹرز، بائیلیٹرل اور پرائیویٹ کریڈیٹرز جو ہیں ان کو کہیں کہ ری پروفائلنگ کریں اور ہمارا قرضہ کو رول اوور آگے لے جائیں۔ اس میں کون ہے؟ سب سے بڑا کریڈیٹر پاکستان کا اس وقت چائنا ہے۔ بالکل، اب اس کے آگے مجھے کہنا ضروری ہے؟ صحیح۔ تو یہاں پر تو پھر آپ ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو دہشت گردی کے واقعات بھی جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں چائنیز کے بہت زیادہ واقعات ہوئے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ اور ایسی سچویشن میں آپ کیسے ٹارگٹ اتنے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، بات یہی ہے۔ دیکھیے ریالٹی کی کچھ حد تک ضرورت رہتی ہے، یقیناً حکومتیں جو ہیں وہ بڑا چڑھا کے بڑھاتی ہیں، بٹ اس مرتبہ اس حد تک بڑھایا گیا ہے کہ یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا، اس کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحیح۔ تو جو برآمدات کا حکومت نے رکھا ہے ٹارگٹ 60 ارب ڈالرز تک، یہ بھی آپ کو نان سیریس سی یہ اپروچ لگتی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو برآمدات کو ہم نے بہت سے ایسے انسینٹیوز دیے تھے جو کہ مناسب تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ بجلی کا ریٹ ان کا تقریباً آدھا ہوتا تھا. دوسری طرف قرضوں کا جو سود کا لیول تھا وہ کم ہوتا تھا. تیسرا ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کی آمدنی پر صرف 1% فکس ٹیکس ہم لگایا کرتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ اس بجٹ میں تو آپ نے فل ٹیکسیشن کے نظام لے آئے ہیں. آپ نے جو انسینٹیوز دیے تھے کہ بجلی کے نرخ جو ہے وہ آدھی ہوگی وہ ختم, اب ان کا وہی ریٹ. تیسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ سود کا لیول کتنا بڑھ چکا تھا, اب کچھ کم ہے. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری بالکل انکمپیٹیٹو ہوتی جا رہی ہے. اس سال ایکسپورٹس میں تھوڑا سا اضافہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے. ایک تو کچھ عرصے کے لیے ہندوستان نے چاول کی ایکسپورٹ بند کر دی تھی تو ہمیں اچھی قیمتیں ملی رائس ایکسپورٹ میں. دوسری طرف بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں ٹیکسٹائلز کے, گارمنٹس وغیرہ, اس میں کچھ اضافہ نظر آیا ہے. مگر انڈرلائنگ پرابلم یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کے افیکٹولی انکمپیٹیٹو ہوتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ریزروز لو ہونے کے باوجود روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو گیا ہے. اور ایک دم جیسے کہتے ہیں نا, امپورٹ کو بیلنس رکھنا پڑے گا, امپورٹ کم رکھیں. جی امپورٹس کو تو آپ نے کم رکھا ہوا ہے آلریڈی. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 10 سے 15% آپ نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے. یہ پالیسی آپ نے اڈاپٹ کی اور اس کے نتیجے میں روپے کو تھوڑا سا آپ نے مستحکم کیا, مگر ایکسپورٹرز کو مناسب قیمتیں نہیں مل رہی ہیں نا, اس لیے کہ روپے کی قدر آرٹیفیشلی اسٹرانگ ہے. بالکل صحیح. تو یہ سارے وجوہات ہیں. اب ایک پروگرام میں کیا بتاؤں آپ کو, ہم سب پریشان ہیں. تو یہ تو ہم پریشان ہیں, آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف بھی پریشان ہو گیا ہوگا؟ ہم نے تو اگلے ریویو میں جانا ہے, آئی ایم ایف دیکھا گا کہ ہمارے ٹارگٹ انہوں نے اچیو کرنے ہیں, یہ تو اڑان پاکستان اپنا منصوبہ لے آئے ہیں. ان کو آپ نے ڈاؤٹ میں نہیں ڈال دیا کہ ہم جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں یہ لوٹانے کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ان کو اپنا, انہوں نے اپنا انڈائریکٹلی اپنا پروگرام خطرے میں نہیں ڈال دیا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جی بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے قرضوں کے لحاظ سے آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف یقیناً پریشان رہے گا. اور آپ آئی ایم ایف نے جو مشکل سے آپ کو اگلے 3 سال کے ٹارگٹس دیے ہیں, اس سال اور اگلے 2 سال, وہ 3.5 سے 4.5% گروتھ ریٹ, اور وہ بھی بڑے مشکل سے حاصل. اور آپ نے دھڑا دھڑ جا کے اڑان پاکستان میں 6% بڑے کانفیڈنٹلی کہا ہے کہ گروتھ ریٹ, اور آپ کے فارن ایکسچینج ویلیو جی ڈی پی کی سالانہ 9% اضافہ. ہم سب کی دعا ہے کاش ایسا ہو جائے تو حالات بہتر ہو جائیں. خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ہمارے معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ تھے. بہت آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.